थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ी सी बस, आपकी मेहरबानी होगी, फिर आप फिर बातें करते रहे। हुज्जाज कराम, ये जो पहाड़ है, छोटा सा पहाड़ जिसके ऊपर हाजी चढ़े हुए हैं, इसका नाम है जबल रमा। 50 तीर अंदाज वाला यही पहाड़ है, और इसी पहाड़ के ऊपर 50 तीर अंदाजों को तैनात किया गया और हुक्म फरमाया कि आपने नीचे नहीं उतरना। अच्छा माशाल्लाह, आप उतरे हैं, ये कौन सी ज़ियारत आपने की है? पता नहीं है। मकाम उहद, मैदान उहद, हजरत सैयदना अमीर हमजा यहाँ पर आराम फरमा है। आपने जो ज़ियारत की है मेरे प्यारे हुज्जाज कराम, ये है हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक। बाकी 70 सहाबा इकराम इसी जाली के अंदर आराम फरमा है। हुज्जाज कराम, तमाम मुजाहिद इल्तिजा है तमा से, ये जो आप बड़ा पहाड़ देख रहे हैं, सब के सब जो है ना मोहब्बत की निगाह से देख लें। इस पहाड़ को मोहब्बत की निगाह से देखना गुनाहों का कफारा है। नहीं करने अरमान हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जाज कराम, इस उहद पहाड़ के बारे में मैं अर्ज कर रहा था। इसी पहाड़ के ऊपर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैर फरमा रहे थे, और ये उहद पहाड़ डगमगाने लगा, हिलने लगा, झूमने लगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उहद पहाड़ से फरमाया, ए उहद, तुझे खबर नहीं है तेरे ऊपर कौन कौन सवार है? और हुज्जाज कराम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए उहद, तेरे ऊपर एक नबी सवार है, एक सिद्दीक सवार है, और 2 शहीद सवार है। वो 2 शहीद कौन से थे? हजरत उमर बिन खत्ताब और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। और हुज्जाज कराम, उसी मकाम पर खड़े होकर फरमाया, उहद फिल जन्ना, ये जन्नती पहाड़ है। और फरमाया, उहद हमसे मोहब्बत करता है, हम उहद से मोहब्बत करते हैं। और हुज्जाज कराम, ये कितना अफजल पहाड़ है जो उम्मत मुसलमान से मोहब्बत करता है। और हुज्जाज कराम, जो खास बात इसकी वो ये है कि जब हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जन्नतुल बकी में मदफून करने के लिए लेकर जा रहे थे, ये उहद पहाड़ रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। और हुज्जाज कराम, एक रिवायत तो ये आता है, आजकल के दौर के अंदर हमें यकीन नहीं आता, हमें ये तो यकीन आता है कि आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली मुबारक से चांद 2 टोटे हो गए हैं। जब आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला करते तो ये शजर यस्जुदान, यानी ये दरख्त झुक जाया करते थे। ये इस बात पे यकीन है तो नहीं है? आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली मुबारक में पत्थर कलमा पढ़ते थे, ये बात सच है कि नहीं है? तो फिर उहद पहाड़ क्यों नहीं रो सकता है? उहद पहाड़ क्यों नहीं चल सकता? एक बात है, एक कॉमन सेंस वाली बात है, सही है कि उहद पहाड़ क्यों नहीं रो सकता? हजरत सैयदना अमीर हमजा की मोहब्बत में, आका मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, जिस तरह ये जहाँ पर इनकी कब्र मुबारक होगी मेरा भी वहीं पर कयाम होगा। तो हुज्जाज कराम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उहद पहाड़ से फरमाया, ए उहद बहुत बड़ा वसीअ पहाड़ है, बहुत बड़ा वसीअ पहाड़ है, वहां पर तेरी जगह नहीं है। तो हुज्जाज कराम, उहद पहाड़ से फरमाया, तू इनसे मोहब्बत करता है, हम इनसे मोहब्बत करते हैं, ये आपके नाबन में मदफून रहेंगे। तो हुज्जाज कराम, इसलिए हजरत सैयदना अमीर हमजा और बाकी सहाबा को इकराम को उहद पहाड़ के दामन में मदफून किया। और हुज्जाज कराम, उहद पहाड़ से एक वादा फरमाया, ए उहद, जो मेरी जियारत करने के लिए आएगा वो तेरी जियारत करके ही जाएगा। एक तो वादा सैयदना अमीर हमजा का है और दूसरा वादा उहद से है। और हुज्जाज कराम, जो बंदा रोजा रसूल की जियारत करता है, सामने उहद पहाड़ है कि नहीं है? बिल्कुल सामने है। और हुज्जाज कराम, मैं आपको बताता चलूं, अब हमारी गाड़ी जिस तरह मस्जिद कुबा, अब हमारी गाड़ी जिस तरफ जा रही है वो है मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से तमीर फरमाई। और हुज्जाज कराम, जिस शहर में आप घूमने जा रहे हैं, इस शहर का हमें अदब मालूम नहीं है, इस शहर का हमें अदब मालूम नहीं है।
ایک بہت بڑی ہستی گزری ہے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے پوری زندگی مدینہ پاک میں گزاری لیکن ایک حج کیا، پوری زندگی کے اندر ایک حج کیا. اور حجاج کرام لوگ پوچھتے کہ آپ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، آپ عمرہ کرنے کے لیے بھی نہیں جاتے اور آپ نے ایک حج کیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ تو حجاج کرام انہوں نے فرمایا کہ میری چاہت ہے کہ مجھے موت آئے تو مدینہ پاک میں آئے، مجھے قبر گسان نصیب ہو تو جنت البقیع کا ہو. تو حجاج کرام حضرت امام مالک جنہوں نے ہمیں مدینہ پاک ادب سکھایا، وہ آرام جنت البقیع میں آرام فرما ہے. اور حجاج کرام اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. جب مدینہ شہر کی گلیوں میں چلا کرتے تو انہوں نے کبھی جوتا نہیں پہنا پاؤں کے اندر. تو حجاج کرام لوگ پوچھتے یہ پتھریلی زمین، یہ گرم زمین، تو آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ جس مقام پر میرے آقا علیہ السلام کا قدم مبارک پڑا ہو وہاں پر میرا ناپاک جوتا جائے یہ مجھے گوارا نہیں. یہ ہے مدینہ پاک کا ادب. اور حجاج کرام جب ہم نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں مسجد نبوی کے اندر تو ہماری بغل میں جوتا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کو نیچے پھینکتے ہیں جب ٹخ ٹخ کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے اس وقت تک ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم نے جوتا رکھا ہے یا پھینکا ہے. یہ بے ادبی میں شامل ہو جاتا ہے. آپ تھوڑا سا جھک جایا کریں اور حجاج کرام آرام سے جوتا رکھا کریں، آرام سے بات کیا کریں. اور حجاج کرام لا اقسم بہذا البلد، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے شہر پسند فرمایا. اور حجاج کرام اور وہ شہر مدینہ ہے. جب ہجرت کا حکم ہوا تو کہاں سے ہوا تھا؟ اے میرے پیارے محبوب میں نے آپ کے لیے شہر پسند کیا ہے. تو حجاج کرام وہ شہر مدینہ ہے. چل چلیے شہر مدینے نو، چلیے شہر مدینے نو جتھے دو جگ دا سلطان ہوئے، جدی خاطر کل کائنات بنی ہے. حجاج کرام آج وہ شہر دے میں تسی گھمر پھرن آئے ہو. تو حجاج کرام مسجد قباء لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. حجاج کرام اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے میرے پیارے محبوب آپ جو ہے نا تقوی کی بنیاد پر مسجد تعمیر فرمائے. تو حجاج کرام اپنے دست مبارک سے میرے آقا علیہ السلام نے پہلا پتھر رکھا، دوسرا پتھر حضرت ابوبکر صدیق نے رکھا، تیسرا پتھر حضرت عمر بن خطاب نے رکھا، چوتھا پتھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا. آپ کا یہی سوال بنتا ہے کہ چوتھے خلیفہ کا ذکر کیوں نہیں آیا، چوتھے خلیفہ یہاں پر کیوں نہیں تھے مسجد تعمیر کرانے میں؟ تو حجاج کرام میں آپ کو بتاتا چلوں قصہ جب ہجرت کا شروع ہوتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پر بلایا. اے علی میرے پاس کچھ مسلمانوں کی کچھ کافروں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں میں آپ کو دے رہا ہوں، جب تک یہ امانتیں آپ لوٹا نہ دیں اس وقت تک آپ جو ہے نا یہاں سے آپ مت آئے مدینہ پاک میں. تو حجاج کرام آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ نہیں ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے اوپر کون سوئے تھے؟ حضرت علی سوئے تھے. تو جو کفار مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، نعوذ باللہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والے تھے. تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا. تو حجاج کرام جب پردہ اٹھایا گیا تو ان کو مشرکین کفار مکہ کو پتہ چلا یہ تو علی سو رہا ہے. تو حجاج کرام میرے آقا علیہ السلام جب یہاں پر تشریف لے کر آئے اور مدینہ منورہ میں جس مقام پر میرے آقا علیہ السلام کا استقبال کیا گیا اور یہ نعت پڑھی گئی تھی طلع البدر علینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وادی کی گھاٹیوں میں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہے. وہ مقام بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا. حجاج کرام چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ڈف بجا کر آپ کا استقبال فرمایا تھا. تو اس کے سامنے مسجد جمعہ ہے اور مدرسہ القصوہ ہے. اور حجاج کرام اسی مقام پر بنو نجار قبیلہ آباد تھا، بنو انصار قبیلہ آباد تھا، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یال خاندان اسی میدان والی جگہ پر آباد تھا، مسجد جمعہ والی جگہ پر. اور حجاج کرام حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک بھی اسی مقام پر تھا. اور حجاج کرام تمام صحابہ کرام آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے آقا آج آپ ہمارے گھروں کے اندر قیام فرمائے. تو حجاج کرام تمام صحابہ کرام نے منت کی. تو حجاج کرام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں میری سواری جا کر بیٹھے گی تو میں اسی گھر میں قیام فرماؤں گا. تو حجاج کرام سواری کو جب چھوڑا گیا وہ سواری کا نام جانتے ہیں؟ اونٹنی. اور اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ. تو حجاج کرام
وہ اونٹنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مبارک میں جا کر بیٹھی اور میرے آقا علیہ السلام نے 8 دن انہی کے گھر پہ قیام فرمایا۔ تو حجاج کرام وہ مقام بھی ہے۔ تو تمام مجاز سے گزارش ہے کہ مسجد قباء کی میں بات عرض کر رہا تھا اور مسجد قباء کی ابھی جو جملے کہنے جا رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں اس میں کہ یہ جملے آپ کے فائدے کے لیے ہیں۔ حجاج کرام جب وہ مسجد تعمیر ہو گئی، تعمیر ہونے کے بعد صحابہ اکرام آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگے آقا مکہ والے ہم سے نیکیوں میں آگے چلے جائیں گے، ہم ان سے پیچھے رہ جائیں گے۔ مکہ والے وہاں پر بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے اور بڑے بڑے ثواب حاصل کریں گے۔ بڑے بڑے ثواب سے کیا مراد ہے؟ میدان عرفات، میدان مزدلفہ، میدان منی، وہاں پر جا کے قیام کریں گے اور حج کریں گے۔ ہمیں بھی کوئی ایسے عمل بتائے ہم بھی ان کے ساتھ برابر میں رہیں نیکیوں میں۔ تو حجاج کرام میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول عمرے کا ثواب۔ سب خاموش بیٹھو۔ اور حجاج کرام جب حجاج یہ بات سنتے ہیں مقبول عمرے کی تو نیت کرتے ہیں 2 رکعت نماز نفل عمرہ۔ آپ نے یہ نیت نہیں کرنی، سمجھ آئی کہ نہیں بات؟ اچھا نیت کون سی کرنی ہے؟ 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد، یہ نیت کرنی ہے آپ نے اور اس میں آپ کو مقبول عمرے کا ثواب ہے۔ اگر آپ نیت کریں گے 2 رکعت نماز نفل آپ کو پھر عمرے کا ثواب نہیں ملے گا بھائی، یہ میری گارنٹی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری گارنٹی ہے، کیونکہ حجاج کرام یہاں پر عمرے کی نیت نہیں کرنی، نفل عبادت ہو جائے گی۔ آپ نے جو نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد، اگر یہ لفظ نہ آئے تو 2 رکعت نماز نفل مسجد کے واسطے اللہ اکبر۔ بیبیاں سن رہی ہے کہ نہیں سن رہی؟ تو یہ خاص طور بیبیاں جو ہے نا یہی بات سنتے سنتے جو ہے نا 2 رکعت نماز نفل اللہ اکبر پیچھے امام ہے، تو یہ نیت آپ نے نہیں کرنی، 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد۔ اور حجاج کرام یہاں پر ایک کنواں تھا، یہ ابھی میں آپ کو پوری تفصیلاً ساری کی ساری بات بتا رہا ہوں، شاید آپ کو یاد رہے یا نہ رہے۔ ایک کنواں تھا جس کا نام تھا پیر خاتم۔ پیر خاتم، خاتم عربی زبان کا لفظ انگوٹھی کو کہا جاتا ہے۔ وہ کوئی عام انگوٹھی نہیں تھی، وہ جوہر نبوت انگوٹھی تھی، اور جس سے میرے آقا علیہ السلام جب کسی کو خط لکھا کرتے تو حجاج کرام اس انگوٹھی سے مہر لگا دیا کرتے، سامنے والے بندے کو پتہ چل جاتا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک میرے پاس آیا ہے۔ اور حجاج کرام اس انگوٹھی کا ذکر اسی کنویں کے ساتھ ملتا ہے، اور میرے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسی کنویں کے اوپر تشریف فرمایا کرتے تو اس کنویں کا پانی بالکل تہہ میں ہوا کرتا، بالکل نیچے ہوا کرتا تھا۔ تو حجاج کرام جیسے بندہ 4 پائی کے اوپر بندہ پاؤں لٹکا کر بیٹھتا ہے تو میرے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک ایسے ہی اندر لٹکا کر فرمایا کرتے تو پانی اوپر آتا اور میرے آقا علیہ السلام کے تلیوں کے بوسے لیتا پھر واپس چلا جایا کرتا تھا۔ یہ وہ کنواں تھا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ مسجد کے 2 کونے ہیں، اور ایک کونا ہے خواتین والی جگہ جہاں پر بالکل دروازہ سامنے ہے، اور حجاج کرام جو دوسرا مینار ہے امام سائڈ والا، جب وہاں سے چل کر نیچے آئیں گے تو پیلے اور کالے پتھر لگے ہوئے ہیں، پیر خاتم کی بات بتا رہا ہوں کنویں کی، کالے اور پیلے پتھر لگے ہوئے ہیں، صرف جیسے پلر کی جگہ ہوتی ہے ایسے نشان بنا ہوا ہے، فرش ہے پلین فرش، وہاں پر نشان دیا ہوا ہے کہ یہاں پر پیر خاتم کنواں تھا۔ تو حجاج کرام وہ والی جگہ، وہ جہاں پر وہ بندے کھڑے ہوئے وہ دیکھیں، وہ جو مینار ہے وہاں پر آپ زیارت کر سکتے ہیں، وہاں پر ایسے پلین فرش ہے۔ تو حجاج کرام کالے اور پیلے پتھر لگے ہوئے کنویں کا نشان دیا ہوا ہے، تو آپ وہاں پر جا کر زیارت کر سکتے ہیں۔
باقی حجاج کرام 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد اور فیملی کا دروازہ یہاں سے ہے اور مرد حضرات کا یہ سنٹر والا دروازہ ہے اور حجاج کرام تمام حجاج سے التجا ہے میں نے آپ کو اتارنا بیٹھے بیٹھے 1 منٹ 2 منٹ وقت میں مجھے لگتا ہے تھک گئے بیٹھ بیٹھ کے تو حجاج کرام بات یہ ہے کہ آپ تمام حجاج سے گزارش ہے مشرق کی قبلہ تین پہ بھی اتارنا ہے اور وادی عثمان غنی پہ بھی اتارنا ہے 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد اور تمام حجاج جو ہے نا آپ کو یہاں پر 20 یا 15 منٹ کا ٹائم میں آ جائے بالکل سیدھا سیدھا راستہ ہے